वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मैनेजर और मैनेजमेंट। यानी कि ये वीडियो जो है ये इन दो चीज़ों के ऊपर बात की जाएगी, एक मैनेजर के ऊपर और एक मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि एक दो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछी गई, पहले उनका आंसर देना ज़रूरी है। इससे पहले दो वीडियोस के अंदर, एक के अंदर फैसिलिटी लेआउट डिज़ाइन और दूसरी वीडियो के अंदर आई थिंक डिसीजन मेकिंग के बारे में बात की गई। और एक बात आप अपने माइंड में रखें कि जिस वक्त फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस की बात की जाती है तो बिज़नेस की डोमेन के अंदर पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बात अपने माइंड में आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि आप पेपर में कोई एक्सक्यूज़ दे सकें कि ये शायद हमारे कोर्स में नहीं है। बिल्कुल कोर्स में है जी। डिसीजन मेकिंग आप अगर पेपर्स के देखें, प्रीवियस पेपर्स के अंदर, तो 3 से 4 जगह पे पूछा गया है। और अगर फैसिलिटी लेआउट डिज़ाइन को देखा जाए तो वो तकरीबन 5 से 6 पेपर्स जो मैंने अभी तक देखे हैं उनके अंदर फैसिलिटी लेआउट डिज़ाइन को किसी न किसी लिहाज से पेपर में टच किया गया है। और इन सब से हट के जो एक सिंपल बात है वो ये है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। यानी कि आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ये इस टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, या मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ़ स्टाइल होता है जी क्वेश्चंस पूछने का। और ये जो यूनिवर्सिटी है जिसको, ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियोज़ हैं ये ऑन डिमांड वीडियोज़ हैं। तो मतलब जिस वक्त आप कहते हैं जी इसमें ये वीडियो और ये वीडियो क्या ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है, तो ये माइंड में रखें, ये ऑन डिमांड है, ये आप ही के लिए मैंने बनाई है। वरना मैं और टॉपिक्स के अंदर इन दिनों में बिज़ी हूँ एमकॉम के सिलसिले में। तो ये आप क्लियर रखें माइंड में कि ये ऑन डिमांड वीडियोस हैं और ये आपके टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। अब प्रीवियस पेपर्स को आप लोग ज़रूर विज़िट करें, आपको आइडिया होगा इससे, शायद आप लोगों ने देखे नहीं हैं तो ज़रूर उन पेपर्स को कंसल्ट करें और देखें। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेरिएशन है तमाम पेपर्स के अंदर। और अगर देखा जाए तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बड़े ज़बरदस्त लेवल के पेपर हैं। और जो तो स्टूडेंट्स तलाश रखते हैं कुछ नई चीज़ों की, चाहे वो दुनिया में किसी जगह से भी रिलेटेड हों, तो उनको बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, नया नॉलेज उनके सामने आता है, नई नई चीज़ें पता लगती हैं। जैसे अभी आज मैनेजर और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें भी आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी। और एक दूसरी बात ये है कि जब भी किसी भी पेपर की आप तैयारी करते हैं तो उस सब्जेक्ट को दिलचस्पी के साथ देखा करें। आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो बड़ा मैटर करता है कि हम लोग सिर्फ भाग रहे होते हैं जी हमें पता नहीं कितने नंबर मिल जाएंगे। भाई नंबर शंबर की बात नहीं होती, आपका टॉपिक, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। कल फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना पोर्टफोलियो उठा के अगर किसी जगह पे जॉब के लिए जाते हैं तो वो नंबर भी शायद आपके देखे, लेकिन वो देखेगा कि आप उस एनवायरनमेंट के लिए पर्पसफुल
ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल पर्सन हैं भी कि नहीं। अगर जस्ट मार्क्स ही हैं लेकिन आपको कुछ आता वाता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब दुनिया काफ़ी चेंज हो चुकी है। और मैनेजर और मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, और ये भी माइंड में क्लियर रखें कि ये बहुत सारे पेपर्स में आपको पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो पेपर्स को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत कुछ मालूम होगा। अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप अपने कोड को लिखें और सब्जेक्ट का नेम लिखें और प्रीवियस पेपर्स को चेक करें, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल हैं। मैंने जो ये देखे हैं और जिनकी बेस के ऊपर ये मैं बना रहा हूँ, ये तकरीबन 2010-11 से लेके अभी तक जो पेपर्स हुए हैं उनमें जो मुख्तलिफ वेरिएशन दी गई है उनको सामने रखते हुए, ताकि कोई टॉपिक अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि कोई मिस ना हो। बाकी आप लोग भी स्ट्रगल करें, मेहनत करें, ढूंढें, तलाश करें, पेपर्स देखें, कंसल्ट करें, कुछ करें। और मैनेजर और मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये मैनेजरियल स्किल्स जो हैं ये पहले भी डिस्कस हुए हैं शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर ज़रा बड़ा ब्रीफ लेवल के ऊपर इसको मैं डिस्कस करूँगा। अब एक बात यहाँ पे याद रखें कि जिस वक्त आप से ये क्वेश्चन किया जाता है कि एज बीइंग अ मैनेजर आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, तो ये जो पुरानी रिवायात है ना कि मैनेजर जो है उसको पंक्चुअल होना चाहिए, उसको बड़ा सच्चा होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन अब दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। ये इन पुराने स्किल्स जो हैं इनसे बाहर निकलें और कुछ आगे चल के देखें कि और भी बहुत कुछ है स्किल्स के एतबार से। सिर्फ सच्चा वो तो देखें, वो इंसान की पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, वो स्किल की बात नहीं है, वो तो एट्रीब्यूट्स हैं इंसान के। हर इंसान को ऐसा होना चाहिए। मतलब सिर्फ मैनेजर का ट्रुथफुल होना या मैनेजर का पंक्चुअल होना ज़रूरी नहीं है, वो हर इंसान का, एज बीइंग अ स्टूडेंट आपका भी होना ज़रूरी है, हर एक का है। लेकिन जिस वक्त हम टिपिकली बिज़नेस के एतबार से देखते हैं तो बिज़नेस के कुछ अपने स्पेसिफिक प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो कि एक बिज़नेसमैन के अंदर होने चाहिए। तो इसके अंदर इस वीडियो को जिस वक्त आप देखेंगे और इससे आप लर्न करेंगे तो इसमें कुछ आई थिंक फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने कुछ बड़े टिपिकल से प्रोफेशन के एतबार से जो बिज़नेस से रिलेटेड स्किल्स हैं उनको डिस्कस किया था, तो उनको साथ ज़रूर एडअप करें। यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं बताऊँगा उनके बारे में, लेकिन उस वीडियो को भी ज़रूर साथ कंसल्ट करें। और जिस वक्त देखें टॉपिक वाइज तैयारी करने की आदत डालें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टॉपिक है मैनेजर एंड मैनेजमेंट, तो मैनेजर और मैनेजमेंट के टॉपिक को जिस वक्त आप तैयार करते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो मैनेजर या मैनेजमेंट के एतबार से कुछ भी आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है और वो ऐसे लिखा हुआ है और वो ऐसे ही लिख के आपको देगा, वो कुछ भी मैनेजर या मैनेजमेंट के एतबार से आपसे पूछ सकता है और आपको उसका आंसर अकॉर्डिंग टू योर conceptual background you are bound to give your reply। तो सबसे पहले मैनेजर को डिस्कस करते हैं। मैनेजर coordinates the work of other people so that organizational goals can be accomplished। मैनेजर को बिजनेस के अंदर अपॉइंट क्यों किया जाता है? किसी भी बिजनेस के अंदर मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी अपने ब्रेन को यूज़ करें, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ें प्रोड्यूस करती है तो वो चाहेगी जी कि हमारी सेल्स बढ़े, क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो इन्हेंस हो, हमारी प्रोडक्शन जो है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके, कम किया जा सके, ताकि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो,
اور الٹیمیٹلی پروفٹ تو گول ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایڈورٹائزنگ ہے، مارکیٹنگ ہے۔ اگر ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کو دیکھا جائے تو ہر آرگنائزیشن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو۔ تو گولز کچھ بھی ہو سکتے ہیں بزنس کی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے۔ تو مینیجر وہ شخص ہے جو کہ تمام کا تمام جو کام ہے، جو کہ مختلف لوگ، مینیجر نے اکیلے کچھ نہیں کرنا ہوتا، بہت سارا ٹیم ورک انوالو ہوتا ہے اس میں، بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں، اور مینیجر ان مختلف لوگوں کے جو کام ہیں اس کی آپس میں کوارڈینیشن بناتا ہے، یعنی کہ ایک ربط، آپس میں ایک رابطہ کریٹ کرتا ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ جو گولز ہیں، آبجیکٹیوز ہیں اس فرم کے، وہ حاصل کیے جا سکیں۔ دے کنٹریبیوٹ ان پروڈکٹیوٹی اینڈ لائلٹی، اور مینیجر جو ہے وہ اس کا کام ایک تو آرگنائزیشن کے ساتھ لائل رہنا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو اس کی پیداوار ہے، اس کو اس نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ پروڈکٹیوٹی ان اے سینس آف پروفٹ بھی ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی ان اے سینس آف سیلز بھی ہے، پروڈکٹیوٹی ان اے سینس آف ورتھ بھی ہے۔ تو یہ پروڈکٹیوٹی ایک براڈر سینس کے اندر لفظ یوز ہوتا ہے۔ اب دے آر کریٹیکل ٹو گیٹنگ اسکلز اینڈ ایبلٹیز ان انسرٹن کمپلیکس اینڈ کیوٹک کنڈیشنز۔ مینیجر جو ہے اس کا پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جس وقت کوئی انسرٹن، مشکل صورتحال جس وقت آپ کے سامنے آئے، فار ایگزامپل ایک انتشار جس وقت آپ کے سامنے آئے، مشکل کھڑی ہو جائے، یا کوئی ایسی صورتحال جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس کنڈیشن کے اندر مینیجر آپ کا کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے، یہ اس کی ایبلٹی کے اوپر منحصر ہے۔ اگر تو وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو وہ آبویسلی ایک اچھا مینیجر ہے، اور اگر وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا تو وہ مختلف ریزنز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مینیجر کی ایبلٹی ان کنڈیشنز کے اندر کھل کے سامنے آتی ہے۔ پھر ان کی جو لیئرز ہیں مینیجر کی، ٹاپ کے اوپر عام طور پہ 3 لیئرز کے اندر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی سب سے ٹاپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو CEO ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اور جو سیکنڈ لیئر ہوتی ہے جس کو مڈل لیئر ہم بولتے ہیں، وہ پھر ڈپارٹمنٹس کے اعتبار سے مختلف مینیجرز جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹاپ کے اوپر ایک ہی بندہ ہوتا ہے، ایگزیکٹو بھی بولتے ہیں اس کو، CEO بھی، مختلف نام ہے۔ مڈل کے اندر جیسے فار ایگزامپل ایک ایسی کمپنی ہے جس کے اندر پروڈکشن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ ہے، سیلز ہے، ہیومن ریسورس ہے، تو اگر میں 4 کو لوں تو پھر 4 مینیجرز ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل پروڈکشن کے لیے ایک آ جائے گا جی، ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ کے لیے ایک آ جائے گا، آپ کا سیلز کے لیے مینیجر سیلز، اور ایک مینیجر HRM، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، یا ہیومن ریسورس بھی سمپلی صرف یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو تھرڈ لیئر ہے وہ آتی ہے فرنٹ لائن اور باٹم، جن کی ایک بڑی پرومیننٹ ایگزامپل آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا، فرنٹ لائن مینیجرز یعنی کہ ایریا مینیجرز، اور ریجنل مینیجرز بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ وہ مینیجرز ہیں، ان کو فرنٹ لائن کیوں کہا جاتا ہے؟ فرنٹ لائن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا چوتھی فریکشن ہے، یعنی کہ آپ کے فیلڈ ورکرز، وہ فیلڈ ورکرز جو ہیں وہ جس وقت بھی کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انٹریکشن کرتے ہیں، تو وہ کبھی بھی ٹاپ یا مڈل کو وہ ایڈریس نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے جو ایریا مینیجرز ہیں یا جو ان کے ریجنل مینیجرز ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں،
اور جو انسٹرکشنز ہیں وہ ٹاپ سے چلتی ہوئی، جیسے ٹاپ سے کوئی انسٹرکشن ہے تو وہ سب سے پہلے مڈل مینیجرز کو دی جائے گی، اور مڈل مینیجرز جو ہیں وہ انسٹرکشن آگے ٹرانسفر کریں گے فرنٹ لائن مینیجرز کو، اور پھر فرنٹ لائن مینیجرز آگے جو فیلڈ فورس ہے اس کو وہ انسٹرکشنز یا انفارمیشن وہ دی جائیں گی۔ اسی طرح اگر فیلڈ ورکرز جو ہیں ان کی طرف سے کوئی رسپانس دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ لائن کو دیا جائے گا، فرنٹ لائن آگے مڈل لیئر کو وہ میسج ٹرانسفر کرتی ہے، اور مڈل سے جو ہے وہ ٹاپ کو اس کا جو رزلٹ ہے وہ کنوے کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مینجمنٹ، جس وقت ہم مینیجرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جی مینجمنٹ۔ مینجمنٹ کیا ہے؟ مینجمنٹ از واٹ مینیجرز ڈو۔ جو کچھ بھی مینیجرز پرفارم کرتے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹیز وہ پرفارم کرتے ہیں، اس کو اوورال ہم نام دیتے ہیں مینجمنٹ کا۔ It involves efficient and effective completion of others' work, where efficiency means doing things right and effectiveness means doing the right things. یہ اس کی ایک بڑی مشہور ڈیفینیشن ہے اور بڑی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے کہ پہلی بات تو یہ آگے جی کہ مینیجرز جو کچھ بھی پرفارم کرتے ہیں اس کو ہم مینجمنٹ بولتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ کا جو کام ہے، جو کہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، جو کہ آپ نے ہر حال میں حاصل کرنے ہیں، آپ جتنا ان کو ایفیشنٹ اور ایفیکٹولی آپ ان آبجیکٹیوز کو حاصل کریں گے، یا دوسرے لوگوں سے جن سے آپ کام لے رہے ہیں ان سے جتنا ایفیشنٹ اور ایفیکٹو کام آپ ان سے لیں گے اور ٹائملی لیں گے، وہ پروسیس جو ہے وہ سارا مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ مینز ڈوئنگ تھنگز رائٹ، چیزوں کو درست طریقے سے کرنا، اینڈ افیکٹونیس مینز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگس۔ ان میں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایفیشنسی کا مطلب ہے کہ جو بھی آپ ایکشنز پرفارم کر رہے ہیں ان ایکشنز کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرنا، اس کو کہتے ہیں ایفیشنسی۔ اور ایفیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ ایکشن سلیکٹ کر رہے ہیں وہ ایکشنز جو ہیں وہ درست ہونے چاہیے۔ درست ایکشنز کو سلیکٹ کریں۔ درست ایکشنز کو سلیکٹ جس وقت آپ کریں گے تو اس کے بعد ان ایکشنز کو کتنے اچھے طریقے سے آپ پرفارم کرتے ہیں وہ چیز ایفیشنسی کہلاتی ہے۔ تو یہ ہے جی مینجمنٹ۔ اب مینجمنٹ کے بعد آ جاتا ہے جی فنکشنز، رولز اور سکلز۔ فنکشنز آئی تھنک پہلے بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کسی جگہ پہ، لیکن یاد رکھیں کہ مینجمنٹ کے یا مینیجر کے 4 ہی فنکشنز ہوتے ہیں: پلاننگ کرنا، آرگنائز کرنا، لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ۔ اب ان چاروں کو بڑا ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پلاننگ کیا ہے۔ پلاننگ آپ اس وقت کریں گے جس وقت آپ کے سامنے کچھ آبجیکٹیوز ہوں گے، جس وقت آپ ان آبجیکٹیوز جس وقت آپ کے پاس کلیئر ہوں گے تو تب آپ پلان کریں گے۔ جس وقت آپ کے پاس آبجیکٹیوز نہیں ہیں تو آپ پلاننگ نہیں کر سکتے۔ آپ پلان کس چیز کے بارے میں بنائیں گے؟ اس کے لیے آبجیکٹیوز کا ہونا ضروری ہے، گولز کا ہونا ضروری ہے کہ آپ اگر جو بھی پلان بنا رہے ہیں، جو بھی حکمت عملی آپ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پلان سے۔ آپ سیلز کو بڑھانا چاہتے ہیں، آپ پروفٹس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، آپ کاسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں، آپ کوالٹی کا کوئی ایشو ہے اس کوالٹی کے ایشو کو آپ ریزالو کرنا چاہتے ہیں، تو مختلف قسم کے آپ کے پاس آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پلاننگ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی آرگنائزنگ۔ آرگنائزنگ کیا ہے؟ آپ جو بھی آبجیکٹیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے سیل سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے کاسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے کوالٹی سے، چاہے کوانٹٹی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے آپ کوئی ایفیشنسی کے کچھ میٹرز ہیں ہیومن ریسورس کے اعتبار سے، تو ان کے لیے آپ کو کچھ ریسورسز بھی چاہیے، کچھ ان پٹس چاہیے۔
جو کہ آپ نے پلان میں ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ اس پلان کے مطابق ہمیں یہ چیزیں ہمیں چاہیے. مثال کے طور پہ آپ کوالٹی کو انہینس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے پلان کے مطابق آپ کو اچھا را مٹیریل چاہیے. ہیومن ریسورس کے اعتبار سے شاید آپ نے جو ایلوکیشن آف ڈیوٹیز ہیں، جو ایلوکیشن آف ورک ہے، وہ شاید آپ نے بہتر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہ کیا ہو ورکرز کے بیچ میں. ہو سکتا ہے کچھ ورکر سے آپ زیادہ کام لے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ ورکر سے آپ کم کام لے رہے ہوں. تو یا اس کے علاوہ کاسٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، تو لازمی بات ہے کہ آپ کو کچھ ان پٹس چاہیے، کچھ ریسورسز چاہیے. پلان صرف پیپرز پہ نہیں بنتے بلکہ ان کو ایکشنز درکار ہوتے ہیں، تو ان ایکشنز کے لیے آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. تو ان ریسورسز کو آپ کیسے ارینج کرتے ہیں، کیسے آرگنائز کرتے ہیں؟ وہ جس وقت آپ آرگنائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس پلان کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور امپلیمنٹ کرنے کے وقت آپ کو خود فرنٹ لائن کے اوپر آنا ہوتا ہے. آپ خود لیڈ کرتے ہیں اس پلان کو، اور جس وقت آپ لیڈ کرتے ہیں، لیڈنگ کے بارے میں بھی پہلے میں بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ مینیجر کے لیے لیڈ کرنا بڑا ضروری ہے. مینیجر کے لیے لیڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کا جو باقی سٹاف ہے، فار ایگزامپل اگر اس کا جو پورے پلان کو مینیج کرنے والا یا بنانے والا وہ خود اگر ایکشن نہیں دکھائے گا اپنا، تو باقی جو لوگ ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے، اور ڈسکریج جس وقت ہوں گے تو پلان کے جو آپٹیمم ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے. تو لیڈ کرنا، پھر مینیجر لیڈ کرتا ہے تھرڈ سٹیپ کے اوپر. اور چوتھے نمبر کے اوپر ہے کنٹرولنگ. کنٹرولنگ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں کہ جو آپ نے پلان کیا تھا وہ اکارڈنگ ٹو یور ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اینڈ ڈیزائرڈ گولز، کیا وہ آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے ہیں تو آپ اس پلان کو مزید آگے پرسو کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. لیکن اگر وہ آبجیکٹیوز آپ کو حاصل نہیں ہو رہے تو آپ اپنے پلان کو ری وزٹ کرتے ہیں، یا اس کے اندر چینجز کرتے ہیں، یا اپنے آبجیکٹیوز کو آپ دوبارہ دیکھتے ہیں. تو یہ فنکشنز ہیں جی اس کے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی رولز. رولز کے اندر تین ٹائپ کے رولز جو ہیں وہ ڈیفائن کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے جو ایک منٹس برگ کے مینیجریل رولز ہیں وہ بڑے فیمس ہیں اس اعتبار سے، اور ان کو بڑا اتھینٹک کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ مینیجر کے جو رول ہیں کہ اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے انٹرپرسنل سے مراد یہ ہے کہ لسننگ اینڈ افیکٹو اسپیکنگ. اب یہ دو لفظ بھی اگر آپ کو آتے ہیں نا اس کے بارے میں، تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی ایک سمجھ دی گئی ہے کہ آپ اگر کسی انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، اور اگر آپ وہاں پہ کمیونیکیشن کے پروسیس میں ہیں کسی کے ساتھ، اور ایک مینیجر جو ہے وہ اگر کسی دوسرے کی بات نہیں سنتا، یا فار ایگزامپل اس کی اسپیکنگ پاور ان افیکٹو ہے، تو اس کا جو رول ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. اس کی ٹیم کے اندر اس کا جو وہ مقام ہے وہ اس کو نہیں ملے گا. تو یہ پہلا اس کا مینیجریل رول ہے کہ مینیجر کا جو رول ہے اس معاملے میں اس کو بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے. لسننگ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، دوسرے کی بات کو سننا. جس وقت آپ دوسرے کی بات کو نہیں سنیں گے تو یہ عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی بہت اچھا مشورہ وہ آپ کو دے رہا ہو اور جس کو آپ مس کر جائیں. اور اگر آپ کے پاس لسننگ کیپیبلٹی نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو دوسرا شخص جو آپ کو کوئی بات بتانا چاہ رہا ہے، جو کہ بڑا پرپزفل شخص ہے، اس کے ایک تو مشورے سے آپ محروم رہیں گے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ شاید آپ کو پھر اس طرح سے آپ سے انسپائر بھی نہ ہو.
تو لازمی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ پھر بزنس کے اوپر جائے گا. اور پھر ایفیکٹو سپیکنگ جو ہے آپ بہت سارے لوگوں کو آپ سنتے ہوں گے، لیکن کچھ لوگوں سے آپ متاثر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے آپ متاثر نہیں ہوتے، تو اس کے پیچھے ایفیکٹو سپیکنگ کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے جی کہ مینیجر کا ایک اور رول ہے، اور وہ ہے انفارمیشنل. مینیجر کو بڑا ویل انفارمڈ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کسی اگر بزنس انوائرمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کام اس بزنس کو مینیج کرنا ہے، اور اگر آپ اس انوائرمنٹ کے اندر اگر انفارمیشن آپ کے پاس نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ مینیجر ہیں اور آپ کو اپنی پروڈکٹ کی انفارمیشن نہیں ہے، آپ کو اگر آپ مینیجر سیلز ہیں تو سیلز کی انفارمیشن نہیں ہے، اگر آپ مینیجر پروڈکشن ہیں اور پروڈکشن کی انفارمیشن نہیں ہے آپ کو، اگر ہیومن ریسورس کے ہیں تو ہیومن ریسورس کے بارے میں اگر آپ ویل انفارمڈ نہیں ہیں تو آپ ایک ایفیکٹو مینیجر نہیں ہو سکتے. اسی طرح مارکیٹ کے بارے میں ویل انفارمڈ ہونا، جو مارکیٹ کے ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں ویل انفارمڈ ہونا، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. پھر ڈیسیژنل ایبلٹی ٹو ٹیک رائٹ ڈیسیژنس، یہ بڑا کرٹیکل میٹر ہے کہ ڈیسیژن سے کوئی بھی مینیجر پہچانا جاتا ہے. اور یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ جس وقت مختلف کیوٹک کنڈیشنز آتی ہیں، مختلف ریسیشنز آتے ہیں بزنس کے اندر اور انسرٹینٹیز آتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کی ایبلٹی کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کیسا اس کو مینیج کر رہے ہیں اس پرابلم کو. پھر اس کے بعد منٹسبرگ نے جو باقی رول بتائے ہیں انفلوئنسنگ ایکشنز کے بارے میں، ایک تو انہوں نے یہ بتایا جی کہ بائی مینیجنگ ایکشنز ڈائریکٹلی، بائی مینیجنگ پیپل ہو ٹیک ایکشنز، بائی مینیجنگ انفارمیشن ٹو ٹیک ایکشنز. 3 اسپیکٹس ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا مینیجر ایکشنز ڈائریکٹلی لیتا ہے. نمبر 2، مینیجر ایکشن ڈائریکٹلی نہیں لیتا بلکہ بائی مینیجنگ پیپل ہو ٹیک ایکشنز، کہ آپ خود تو ایکشن نہیں لے رہے لیکن آپ ان لوگوں کو مینیج کر رہے ہیں جو کہ آگے سے ایکشن لیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بائی مینیجنگ انفارمیشن ٹو ٹیک ایکشنز، کہ تیسرا انداز آپ کا یہ ہے کہ آپ انفارمیشن کی بیس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. تو اس سینس میں آپ کے پاس انفارمیشن کا ہونا بڑا ضروری ہے جس کی بیس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. تو ان تینوں چیزوں کے اندر آپ کو اپنی ایبلٹیز، مینیجر کو اپنی ایبلٹیز دکھانی ہوتی ہیں. اگر وہ خود ایکشنز لیتا ہے ڈائریکٹلی تو وہ یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کس کنڈیشن کے اندر، کس انسرٹینٹی کے اندر، کس کیوٹک کنڈیشن کے اندر، یا اوورال کس سچویشن کے اندر وہ کون سا ڈیسیژن لے رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو ایکشن لیتے ہیں ان کو مینیج کر رہا ہے. تو پھر آپ نے یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ لوگ کون ہیں. اگر آپ کے سلیکٹڈ ہیں تو آپ نے کیا کیا ایبلٹیز ان کے اندر آپ نے دیکھی ہیں، کہ جن ایبلٹیز کی بنیاد پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو لوگ جو ایکشن لیں گے وہ اگر تو آپ کی رائٹ چوائس ہے تو آبویس سی بات ہے کہ وہ رائٹ ایکشن لیں گے، یا آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کو اپنی گائیڈ لائنز کے اندر رکھیں. اور انفارمیشن تو یہ پہلے ڈسکس ہو چکا ہے کہ انفارمیشن جو ہے ویل انفارمڈ ہونا یہ بہت ضروری ہے مینیجر کے لیے. پھر مینیجریل سکلز جو ہیں، جو کارٹز نے مینیجریل سکل بتائے ہیں، وہ 4 قسم کے ہیں: ٹیکنیکل، ہیومن، کنسیپچول اینڈ مینیجریل. اور یہ ساتھ میں نے کچھ ہنٹس آپ کو دے دی ہیں کہ اس سے آپ پوری اس کی جو بات ہے وہ سمجھ سکیں. ٹیکنیکل کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی پوری دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی صرف پروڈکشن کے اعتبار سے نہیں چینج ہو رہی بلکہ یہ کنزیومر کے اعتبار سے بھی چینج ہو رہی ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں، سیلولر فونز ہیں مختلف، ان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ چینج ہو رہی ہے. اور اگر آپ پروڈکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو نئے سے نئے پلانٹ
جو ہیں وہ آئے روز وہ سامنے آتے ہیں، جو کہ آبویس سی بات ہے کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے، کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اور کوانٹٹی کو انکریز کرنے کے لیے نئی سے نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو ایک ایز بینگ اے مینیجر کے لیے ٹیکنیکل سکلز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مختلف قسم کی جس وقت کمپلیکس سچویشنز آتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آج کے دور میں دیکھیں تو اب ٹریڈیشنل بزنس بڑا تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے ای کامرس کے اندر، تو یہ بھی ایک ٹیکنیکلٹی کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس سچویشن کے اندر آپ اس سچویشن کو رسپونڈ کیسے کریں گے، اس کے آگے بیہیو کیسے کریں گے، اور یہ آپ کی جو فیوچر پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس بات کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنے ٹیکنیکل ہیں اپنے بزنس کے بارے میں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہیومن بڑا امپورٹنٹ ہے، ہاؤ گڈ یو آر ود ادر۔ آپ ایک اچھی جتنی بھی آج کل کے دور میں مینیجریل لیول کی جو تھیوریز ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جو جن چیزوں کے اوپر زور دیا جاتا ہے آج کل کے دور میں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہیومن ریلیشن ہے وہ ہیومینٹی کی بیس کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے اندر آپ نے اپنے ورکرز کی بات کو سننا، ان کے پرابلمز کو ریزالو کرنا، اور ان کے لیے جو جاب وہ پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے ایک آنر بنا دینا چاہیے، ان کے لیے آنر ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ایک بزنس انوائرمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی طور سے منسلک ہیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جس وقت آپ ایک بہترین ہیومن ریسورس انوائرمنٹ کے اندر آپ کام کر رہے ہیں۔ جس وقت یہ چیزیں ہیومینٹی، اگر ہیومن ریسورس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں سے ہیومینٹی اگر نکال دیا جائے لفظ تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا، پھر ورکرز جو ہیں وہ بھی کام تو کریں گے لیکن وہ ایک ارج کے ساتھ یا ایک پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ کے بزنس فیلوز کبھی بھی اس بزنس کے اندر نہیں بنیں گے۔ تو جتنی بھی پرانی ایرسٹوکریٹک تھیوریز تھیں وہ آج کل کے دور میں وہ ایکسیپٹ نہیں کی جاتی اور ان کو کبھی بھی پروڈکٹیوٹی کے اوپر نہیں دیکھا جاتا، اور زیادہ جو تھیوریز ہیں ہیومن ریسورس کی یا مینجمنٹ کی، ان تھیوریز میں زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتی ہے اور جس میں ہر اینگل سے ایک خوش اخلاقی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ رکھا جاتا ہے۔ تو ہیومن کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ کنسیپچول کمپلیکس سچویشنز کے اندر مینیجر کیسے رسپونڈ کرے گا؟ جو کمپلیکس سچویشنز ہیں ان کے اندر مینیجر کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، وہ فار ایگزامپل اس صورتحال کو اس کی ججمنٹ کرنے کے قابل ہے، اور کیا وہ اس قدر اہل ہے کہ اس سچویشن کے اندر وہ رسپونڈ کیسے کرے گا اور وہ کیسے اس مشکل صورتحال سے کمپنی کو باہر نکالے گا۔ تو یہ کنسیپچول سکلز کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر مینیجریل جو ہیں وہ تو آپ اوپر ڈسکس ہو چکا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج دا بزنس، کہ آپ ایک بزنس انوائرمنٹ کو کیسے آپ مینیج کریں گے، تو یہ رولز آ جاتے ہیں اس کے۔ سکلز جو ہیں، سکلز میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہم ویڈیو نمبر 1 یا 2 کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں، تو سکلز کے ریلیٹڈ اگر کوسچن آتا ہے تو آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا بہت میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ایک بزنس جو ہے، ایک بزنس مینیجر اس کو دیکھیں جی، فائنینشیل مینجمنٹ کا اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنانس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کو رسک انالیسس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کو ریٹرنز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسٹیٹسٹیکلی انالائز کرنا سچویشنز کو، وہ اس کو آنی چاہیے۔ جو پلاننگ ہے، پلانز مختلف ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلانز،
اسٹریٹجک مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بزنس مینیجر کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ جس وقت آپ ڈسکس کرتے ہیں، آپ اس ویڈیو کو کنسلٹ کریں تو بہت سارے اس میں سکلز آپ کو ملیں گے۔ اس کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں جو آپ نے اسائنمنٹس کے اندر بھی یوز کیے، پنکچوئل ہونا چاہیے جی، ریگولر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ٹروتھ فل ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونا چاہیے، وہ ٹھیک ہے باتیں، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اخلاقی طور پہ وہ صرف مینیجرز کے اندر نہیں، ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ پیورلی بزنس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سکلز کے اعتبار سے آتی ہیں، تو وہ فرسٹ ویڈیو جو ہے اس کو دیکھیں اور وہ آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب کنسٹرینٹس آف مینجمنٹ کیا ہے؟ کنسٹرینٹس آف مینجمنٹ کہ کون سی ایسے اسپیکٹس ہیں کہ جن اسپیکٹس کی بنیاد کے اوپر مینجمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اور یہیں سے ان کنسٹرینٹ میں بزنس کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہیں پہ آ کے ایک بزنس مینیجر کا اچھے طریقے سے پتہ لگتا ہے اور وہ سامنے آتا ہے کہ یہ بزنس مینیجر کتنا کمپیٹنٹ ہے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے آپ دیکھیں اکنامک کنڈیشنز جو ہیں یہ کسی بھی بزنس کو افیکٹ کرتی ہیں بڑے برے طریقے سے۔ اکنامک کنڈیشنز کسی بھی ملک کے اندر جو اس کی معاشی حالات ہیں، فار ایگزامپل آپ دیکھیں انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو روپے کی قدر ہے اس کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے، جتنا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا قدر اتنی کم ہوگی۔ ایکسچینج ریٹ ہے، جو آپ کا دوسرے ممالک کی جو بیس کرنسی ہے اس کے ساتھ جو ریلیشن ہے آپ کی کرنسی کا، وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ان امپلائمنٹ ہے، پھر انفیوریبل بیلنس آف پیمنٹ ہے، فار ایگزامپل آپ کی امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹس آپ کی کم ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہیں، یہ بھی بزنس کے اندر بڑا اس کو امپیکٹ ڈالتی ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ملک ڈیمیج نہیں ہو رہا ہوتا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان سے صرف ملک ڈیمیج، اس سے ہر شخص متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اور جس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص متاثر اس سے ہوتا ہے تو اس سے بزنسز بھی باہر نہیں ہیں، بزنسز بھی اکنامک کنڈیشن بری ہونے کی وجہ سے وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ افیکٹ ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں مینیجر یا بزنس جو ہے یا مینجمنٹ جو ہے وہ کیسے رسپونڈ کرے گی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، یہ ایک کنسٹرینٹ بن جاتا ہے مینجمنٹ کے لیے، یعنی مینجمنٹ کے لیے یہ مشکل صورتحال کھڑی کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ بھی مینجمنٹ کے لیے ایک کنسٹرینٹ پیدا کر دی جاتی ہے، اور پولیٹیکلی آپ دیکھیں کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اس ملک کے اندر جو بزنس ہے وہ انسرٹینٹی کا شکار ہوتا ہے، اور انسرٹینٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کل کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ انسٹیبلٹی رہے گی یا پولیٹیکل سسٹم سٹیبل رہے گا یا نہیں رہے گا، تو یہ بزنس کے اوپر بہت زیادہ برا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ جو انویسٹرز ہیں، جو بزنس ہے، وہ ایک سٹیبل صورتحال جو ہے ملک کے اندر، جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کو وہ لائک کرتا ہے، اور کیونکہ وہ کیوں لائک کرتا ہے اس کی بیہائنڈ وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو بزنس ہے اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہیں بہت زیادہ، اور وہ انویسٹمنٹس کی سیکیورٹی چاہتا ہے، اور اگر جس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی تو لازمی بات ہے کہ ملک جو ہے وہ ریسیشن کی طرف جاتا ہے انسٹیبلٹی کی وجہ سے، اور یہ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ شروع سے لے کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ رہی ہے، اور اس کی ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں صرف بزنس پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہے کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹیز جو ہیں یہ نتیجہ بنتی ہیں کسی بھی بزنس مینجمنٹ کے لیے، کہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کے لیے ایک کنسٹرینٹ کی صورت میں سامنے آتی ہے، اور اس کے لیے مینجمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
پھر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مختلف لیگل ریگولیشنز لگا دی جاتی ہیں بہت زیادہ بزنسز کے اوپر، اور یہ لیگل جو ریگولیشنز ہیں یہ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بزنس کے اوپر ٹائٹ کر دی جائیں گی لیگیلٹی کے اعتبار سے، تو مینجمنٹ کے لیے اس صورت حال کے اندر پھر رسپونڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لیگل کنسٹرینٹس جو ہیں یا لیگل ریگولیشنز کا ہونا تو ضروری ہے، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اکثر جگہوں پہ بہت زیادہ ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فار ایگزامپل کچھ کوٹاز مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ پھر پرائس جو ہے اس کو مارکیٹ فورسز کا جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ شوڈ بی ڈیسائیڈڈ تھرو مارکیٹ فورسز، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ تو اس کی بجائے کیا ہوتا ہے جی کہ پرائس کو گورنمنٹس کی طرف سے ڈیسائیڈ کیا جانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف اور لیگل ریگولیشنز ہیں کہ کچھ ایریاز کے اندر بزنس کرنے پہ پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور اس طرح کے مختلف کسی بھی جگہ پہ لیگل کنسٹرینٹس لگائے جا سکتے ہیں گورنمنٹس کی طرف سے۔ تو ایسی صورت میں بھی مینجمنٹ کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، ایک کنسٹرینٹ بن جاتا ہے کہ وہ بزنس کو کیسے آگے لے کے چلے۔ پھر ڈیموگرافک جو ہے، ڈیموگرافی ایک بڑا براڈ سینس رکھنے والا یہ لفظ ہے، اس کو مختلف اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی بھی پاپولیشن کی ڈیموگرافی اگر آپ دیکھیں کہ اس کی تقسیم کیا ہے، فار ایگزامپل جیسے ہمارے جو ملک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اڈلٹس کی تعداد زیادہ ہے، اور اسی طرح کسی ملک میں آپ دیکھیں تو اڈلٹس جو ہیں وہ ان کی جو ریشیو ہے یا تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی طرح خواتین اور میل فیمیل یہ ڈیموگرافی کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ پھر مختلف جو ایج گروپس ہیں یہ بھی ڈیموگرافی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اکثر اوقات کیونکہ آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ اکثر اوقات اس ڈیموگرافی کے ایک خاص پورشن کے لیے ہوتی ہیں، تو وہ جس وقت ڈیموگرافی چینج ہوتی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ آپ کا بزنس بھی اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی جو پروڈکٹ ہیں وہ مے بی جو ایج بٹوین 20 to 30 to 20 اس کے لیے ہے سوٹیبل، لیکن آپ جو ہے دیکھیں گے کہ فار ایگزامپل وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایج گروپ کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس سینس میں ظاہر ہے کہ وہ مینجمنٹ کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ آپ کی سیل جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگی۔ اسی طرح سوشو کلچرل جو کنسٹرینٹس ہیں وہ بھی ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مختلف جو کلچر ہیں یا سماجی پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو کنسٹرینٹس آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کے اندر معاشرہ جو ہے، جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سوشیولوجی کی اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک شخص دوسرے سے رسپونڈ کیسے کرتا ہے، ایک شخص دوسرے سے انٹریکشن کیسے قائم کرتا ہے۔ تو انٹریکشن کی جہاں پہ بات ہو سوشو کلچرل، تو اس کے اندر بھی کمپنیز کو چاہیے کہ وہ انویسٹ کریں ان چیزوں کے اوپر تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اچھے سے اچھا بن سکے۔ برے معاشرے جو ہیں وہ بزنسز کے لیے بھی اچھے فروٹفل ثابت نہیں ہوتے، اور اچھے معاشرے جو ہیں جو کہ بڑی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ معاشرے کے اندر وہ چلتے ہیں، یا ان کے کلچرز یا سماجی پہلو سے اگر وہ اچھے ثابت ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، تو ایسی جگہوں پہ آپ خود اس کو نوٹس کر سکتے ہیں کہ ایسے تمام ممالک جن میں سوشو کلچرل لیولز بہت ہائی ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ بزنسز جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی کنسٹرینٹس جو ہیں یہ مینجمنٹ کے لیے بن جاتے ہیں۔ پھر ٹیکنالوجیکل ہم پہلے بڑا ڈسکس کر چکے ہیں، ٹیکنالوجی اگر بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں،
جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر اگر ایز کمپیئر ٹو پریویس، اگر آپ ٹائم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو واضح فرق ملے گا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. تو اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیسے بزنس کے اندر ایبزارب کرنا ہے، کیسے کنزیومر کو اس ٹیکنالوجی کے مطابق چیزیں آپ نے پرووائڈ کرنی ہیں، تو یہ بھی ایک کنسٹرینٹ ہے مینجمنٹ کے لیے. اور پھر گلوبل آ جاتا ہے کہ گلوبل ریسیشنز بھی آتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا مطلب اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑی ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس وقت گلوبلی دنیا جو ہے یہ بزنس کے اعتبار سے دیکھ لیں یا کسی بھی اینگل سے آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے اعتبار سے دیکھ لیں، پیس کے اعتبار سے دیکھ لیں، لوگوں کے آپس میں جو سوشو کلچرل جو روابط ہیں ان کے اعتبار سے دیکھ لیں، تو یہ پوری دنیا کے ہی یہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ یہ گرتا جا رہا ہے. اس کا جو لیول ہے، اس کا جو سٹینڈرڈ ہے، تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے. جیسے آپ ابھی کووڈ کو دیکھ لیں تو کووڈ یہ ایک گلوبل امپیکٹ اس نے ڈالا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو گلوبلی دنیا جو ہے وہ متاثر ہے اور مختلف بزنسز ری شیپ ہو رہے ہیں. اور بزنسز کے لیے اب بہت کچھ نیا سوچنے کو ہے کہ آگے بزنس جو ہے وہ کس شیپ کے اندر آگے موو کریں گے. کیا وہ ٹریڈیشنل جو بزنسز ہم دیکھتے آئے ہیں، کیا یہ بزنسز ویسے ہی چلیں گے یا ان بزنسز کے اندر کچھ چینجز آئیں گی. اور یہ ساری چیزیں اگر صرف اسی سچویشن کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو مینجمنٹ کا بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ مینیجرز جو ہیں وہ ایسی صورتحال میں کیسے بیہیو کریں گے، کیسے ریئیکٹ کریں گے، کیسے رسپونڈ کریں گے اور کیسے مینیج کریں گے اس صورتحال کو. تو یہ ہے جی مینیجر اور مینجمنٹ اور سکلز. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان فرسٹ والی ویڈیو کو ساتھ ایڈ کریں. تو ٹاپک وائز اسٹڈی میں پریفر کرتا ہوں ہمیشہ، کوسچن وائز اسٹڈی کا میں قائل نہیں ہوں. ایک ٹاپک ہے جیسے فار ایگزامپل مینیجر اینڈ مینجمنٹ، تو کچھ بھی پوچھا جائے اس میں آپ کو آنا چاہیے ایز بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فنڈامنٹلز آف بزنس. اور مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ شاید اس سے آپ لوگ کنفیوز ہوئے ہوں کہ میں نے مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ کیوں کہا ہے. تو یہ جو سلیبس ہے آپ کا یا یہ جو آپ کے جو پیپر پیٹرن میں نے دیکھے ہیں اس کے اندر جو کوسچنز کی جو ویریگیشن ہے یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا براڈر اسپیکٹ میں اس کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر مینجمنٹ اور مارکیٹنگ، جیسے فار ایگزامپل ایڈورٹائزنگ اینڈ مارکیٹنگ، تو آپ مارکیٹنگ کو نہیں نکال سکتے بیچ میں سے. تو سمپل از دیٹ، اسٹے ٹچ ود یور ٹاپک اور اس ٹاپک کے اعتبار سے اسٹڈی کریں. فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں کہ جیسے ٹائپس آف بزنسز، تو ٹائپس آف بزنسز جو ہیں وہ فار ایگزامپل سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیز، تو یہ تین ہیں. تو ان تین کے اوپر پوری گرپ ہونی چاہیے آپ کو، وہ ان تینوں میں سے کہیں سے بھی آپ کو کوسچن دے سکتا ہے. اسی طرح مینیجرز اینڈ مینجمنٹ، تو پورے کے اوپر گرپ ہونی چاہیے آپ کی. تو یہ پورے ٹاپکس جو ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ جو ویڈیو میں لے کے آتا ہوں یہ پورا ٹاپک ہوتا ہے. اسی طرح فیسلٹی لے آؤٹ ڈیزائن، فیسلٹی لے آؤٹ ڈیزائن کے بارے میں وہ کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. وہ آپ سے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، جیسے وہ آپ کو کہے کہ آپ ایک بزنس کو اس کی نیچر یہ ہے، لیٹ سپوز ایک ریٹیل سٹور آپ کھولنا چاہ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس کا لے آؤٹ ڈیزائن کیسا ہونا چاہیے. تو اب آپ نے خود اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے کہ فیسلٹی لے آؤٹ ڈیزائن اگر آپ نے سنا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے تو آپ خود سوچیں گے کہ ایک ریٹیل بزنس کے لیے جس وقت ہم لے آؤٹ ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے اندر کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا ہے. اس ویڈیو کو ری وزٹ کریں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی کہ آپ ایک بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پروڈکٹ مینوفیکچرنگ سے ہے، تو آپ اس بزنس کے لیے کیسا لے آؤٹ ڈیزائن کریں گے.
تو وہ لازمی بات ہے پروڈکٹ اورینٹیڈ لے آؤٹ ہے، تو اس ویڈیو کو جا کے دوبارہ ڈسکور کریں اور دیکھیں۔ تو یہ ٹاپک وائز اسٹڈی ہے، یعنی کہ اس ٹاپک میں سے کہیں سے بھی کوئی کوسچن پوچھ لیا جائے، اب جیسے مینیجر اور مینجمنٹ کو دیکھ لیا جائے تو یہ جو کچھ آپ کے سامنے ڈسکس ہوا ہے یہ پورا، یہ اس میں سے کہیں سے بھی کوسچن آئے گا وہ اس کو کور کرے گا۔ سو اگلی ویڈیو تک ویٹ کریں۔ اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ ادر پرسنز اراؤنڈ یو۔ تھینک یو۔